अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। कहा जाता है कि जज नहीं बल्कि उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन अब जज और उनके फैसले दोनों ही बोल रहे हैं। एक के बाद एक फैसला आ रहा है। साथ ही जजेस के फैसलों पर एतराज उठ रहे हैं, नए सवालात को जन्म दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज हाफिज कुरान के 20 इजाफी नंबर केस का तफसीली नोट जारी किया है। लार्जर बेंच की तश्कील और उसके फैसले पर तनकीद की है। लिखा है उन्होंने कि मुतकब्बिराना आमरीयत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने विफाकी हुकूमत की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के बावजूद 6 रुकनी बेंच की तश्कील के रजिस्टर पर दस्तखत करके मिसकंडक्ट किया। आइन अदालतों को इख्तियार समाअत भी देता है और मुकदमात के फैसलों के लिए बाइख्तियार भी करता है, लेकिन आइन बेंच या जजेस को ये इख्तियार समाअत नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं। ये भी लिखा है उन्होंने कि मुकदमा नंबर 4 की समाअत के लिए लार्जर बेंच को अदालत की हैसियत हासिल नहीं थी। 4 अप्रैल का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुक्मनामा नहीं कहला सकता, इसको 4 अप्रैल का नोट कहा जाएगा। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि उन्होंने गैर कानूनी सर्कुलर पर चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। मुकदमात का फैसला कानून के मुताबिक नहीं होगा तो आवाम का अदलिया पर एतमाद नहीं रहेगा। अदलिया की साख को मजरू किया गया तो अदलिया और पाकिस्तान की आवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। हैरत अंगेज तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ ही देर बाद इस फैसले को वहां से हटा दिया गया। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, विफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल पीर को इन चेंबर इस सारे मामले के दौरान चीफ जस्टिस पर इस्तीफे देने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। हुकूमती इत्तेहाद के बाद पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। एएनपी तो बाकायदा धमकी आमेज लहजा इख्तियार किए हुए है। इमल वली खान साहब ने ट्वीट किया है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो वो ईद के बाद खुद इस्तीफा लेने आ रहे हैं इस्लामाबाद। एक और अहम मामला है, पीर तक हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी करना थे, लेकिन अब तक न तो इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने उसकी कोई मंजूरी दी है और ना ही कोई सर्कुलेशन समरी की खबर अब तक मौसूल हुई है। इसहाक डार साहब ने भी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां फंड फराहम करने की तो कोई बात नहीं की, सिर्फ ये बताकर जरूर गए वहां पर कि पाकिस्तान भिखारी नहीं है। कोई कह रहा है कि जी मुझे आईएमएफ ने मना कर दिया जाने से। आईएमएफ मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का एक मेंबर है, एक भिखारी नहीं है। वजीर आजम की हिदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने जाती तौर पे जो फिजिकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। एक और अहम मामला भी हुआ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशत गर्दों से निपटने के लिए ऑपरेशन का फैसला किया गया है, जिसके लिए प्लान तश्कील दिया जा रहा है। अब पहले ऑपरेशन होगा या पहले इलेक्शन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए आज मेहमानों में ज़हमत गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब नामवर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला देखते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं। मैं जरा आगाज करना चाह रही हूं सर अली गौहर बलोच साहब आपसे, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद की सर तमाम जमातें चीफ जस्टिस से इस वक्त जो है ना वो इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। अवाम में एक बयानिया बनाकर सर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े किया जा रहा है, जानिबदारी और मिसकंडक्ट के इल्जामात लगाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। हुकूमत समझती है अगर ये सब हो रहा है तो सर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, रेफरेंस फाइल किया जा सकता है, ये सब आप लोग कर नहीं रहे तो क्या सर ये एक बयानिया बनाया जा रहा है ताकि इलेक्शन में जाकर फिर अवाम की हमदर्दियां हासिल कर सकें कि आप लोगों के साथ गलत हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, हमारी पार्टी और बिलखसूस जो हमारी गवर्नमेंट है जिसमें पीडीएम की जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, हम कोई भी गैर कानूनी और गैर जमहूरी कदम नहीं उठाना चाहते। जिस चीज़ का हमें आइन और कानून इजाज़त देगा, चाहे वो रेफरेंस हो या चाहे वो दीगर मामलात हों जिनके ऊपर कानूनी मुशावरत जारी है, वो इकदाम ज़रूर उठाए जाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि आज से 2018 के इलेक्शन या उससे अगर पहले देखा जाए तो जिस किस्म की जो अदालतों के ज़रिए एक्टिज़म शुरू हुआ, जो अदालतों के ज़रिए मतलब है कि एक विक्टिमाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ, जो अदालतों के ज़रिए एक पसंद नापसंद का सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी तक थमने
تک نہیں آیا. چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ یہاں ہی دیکھ لیجئے, جب حمزہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا اور انہوں نے اوتھ اٹھانا تھا, تو ان کا اوتھ کتنے دن تک لٹکا رہا, اور جب ایک متنازع فیصلے کے ذریعے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو راتوں رات ان کو طیارے میں سوار کر کے پریزیڈنسی بھی پہنچا دیا گیا کہ وہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا سکیں, وہ بھی ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے. نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے ہٹایا گیا. نواز شریف صاحب کو الیکشن سے باہر کیا گیا تو ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے باہر کیا گیا. نہ صرف یہ کہ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن جو میں سوال کر رہی ہوں, میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ اگر یہ سارے معاملات ہیں, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے تو قانونی راستے اختیار کریں نا سر, ریفرنس فائل کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی بات کلیئر ہے, اگر تو یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جس طرح سے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور صرف پولیٹیکل پارٹیز اس پر بات کر رہی ہیں, تو پھر تو ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک, چونکہ فیصلہ حق میں نہیں آیا تو شاید اس لیے پولیٹیکل پارٹیز ایک موقف اپنائے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے میجورٹی ججز جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے, ان لوگوں کی جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے, مسئلہ یہ ہے نا کہ جو کانفلکٹس آ رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہی آ رہے ہیں نا. الیکشن کمیشن جو اہم فریق ہے سر, ان کی طرف سے تو انہوں نے عدالت کا حکم مانا اور الیکشن شیڈیول بھی جاری کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا, اور عدالت نے خود یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ 4-3 کی ریشو سے ہے, نہ کہ یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے بندیال صاحب نے ایک 3 رکنی بینچ بنایا ہے 3-2 کی ریشو سے یہ فیصلہ نہیں ہے. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے, ان کو بھی جو اس بینچ کے میجورٹی ججز نے فیصلہ کیا ہے اس کو ابے کرنا چاہیے, اس کی تعمیل کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اگر الیکشن کمیشن بھی کوئی غیر آئینی قدم اٹھاتا ہے تو وہ اعلیٰ عدلیہ میں وہ بھی ڈسکس ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ جن ججز نے وہ فیصلہ دیا ہے, جس طرح سے کہ ابھی آپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا فیصلہ سنا رہی تھی, جو انہوں نے آج کلیئر کیجئے گا مجھے, جو الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول جاری کیا غیر قانونی کیا؟ بالکل, اگر 4-3 کا فیصلہ اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا فیصلہ جو ہے اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو اس کے حساب سے تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کرنا چاہیے تھا. اور بالخصوص آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہائی کورٹ کے اندر آپ اس کو کیسے 4-3 کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں؟ کہیں اس فیصلے میں, میری نظر سے تو نہیں گزرا, آپ بتا دیں, کہیں اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن نہ کروائے, عدالت کا حکم نہ مانے کسی کے بھی اختلافی نوٹ میں؟ سر دیکھیں جو اختلافی نوٹ ہمارے قابل احترام ججز نے دیا تھا اس کو اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے تو بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ جس طرح سے کہ ایک میرے خیال جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح سے, انہوں نے اپنے پچھلے فیصلے میں یہ تو سوال اٹھا دیا تھا کہ کس قانون اور اختیار کے تحت ان لوگوں نے جو ہے مطلب ہے کہ وہ شیڈول جاری کیا تھا, پہلے والا شیڈول بھی, اس کے اوپر بھی انہوں نے سر اسخود نوٹس پہ معاملہ تھا. جو ججز کے اختلافی نوٹ تھے ان کا یہ تھا کہ ایک عدالت میں معاملہ چل رہا ہے تو دوسرے پہ خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا. سر یہ اختلافی نوٹ آیا, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈیول ہی جاری نہ کرے, وہ غیر قانونی کام کرے گا اگر ایسا کرے گا تو. اگر آپ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا فیصلہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اپنی آبزرویشن میں یہ لکھا کہ الیکشن کمیشن کو اس حساب سے تو وہ پرانا شیڈول جاری کرنا ہی نہیں بنتا تھا اگر 4-3 کے ساتھ والا فیصلہ جو ہے, اور وہی صحیح اور آئینی اور قانونی فیصلہ ہے, اسی کو نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کی ہے, ظاہر ہے آپ تو کہیں گے کہ غلط بات ہے, لیکن آپ ان ججز کا فیصلہ تو دیکھیں جو انہوں نے 4 ججز نے کیا ہے. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں, جو مطلب ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں کال لکھی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی اس میں انہوں نے کوئی ایک انہی 4 ججز میں, چلیں ایک بات آپ مان رہے ہیں لیکن آپ دوسری بات نہیں مان رہے. انہی ججز میں جسٹس عطر من اللہ صاحب بھی تھے جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں توڑی تھی وہ نہیں ہونے چاہیے تھا, تو سر وہ والی بات بھی تو مانے نا پھر. دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دیا ہے جس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے.
آئین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک فرد واحد کی منشا کے اوپر اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں یا کسی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں. ہاں آئین ادھر اجازت دیتا ہے جہاں پر کوئی آئینی تنازع کھڑا ہو جائے اور اس میں کسی ایک پارٹی کی میجورٹی نہ رہے تو اس میں اگر ہمیں نئے الیکشن میں جانا پڑے تو وہ ایک ہو سکتا ہے. لیکن ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی, ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا, ان کو ایک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا, اگرچہ وہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ. باقی دو مہمان بھی بیٹھے ہوئے ان کو بھی موقع دیں, کیونکہ آپ نے آغاز میں خود کہا تھا کہ پروگرام میں ٹائم ذرا لمیٹڈ ہوتا ہے. تو مجھے یہاں پر علی خیل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. ذرا صاحب کا پوائنٹ لیتی ہوں پھر آتی ہوں سر آپ کی طرف. اظہر صاحب السلام علیکم. سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو نوٹ ہیں اس میں دو بڑے اہم پہلو ہیں. ایک یہ کہ 29 مارچ کا فیصلہ برقرار ہے اور 4 اپریل کو جو 6 رکنی بینچ بیٹھا وہ خلاف قانون بیٹھا, جس کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کہ حکم کے خلاف کوئی دوسرا بینچ اپیل نہیں سن سکتا. ایک یہ والا پوائنٹ سر. دوسرا یہ کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو حکومت کا ملازم ہے انہیں وفاقی حکومت پہلے ہی برطرف کر چکی تھی, اس نے حکومت عدولی کی ہے, لہٰذا اس کا جاری کیا گیا سرکولر بھی غیر قانونی ہے. یہ دونوں پوائنٹ سر یہ کتنے ویلڈ ہیں؟ کیا اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو جوڈیشل آرڈر ہے وہ بحال ہو سکتا ہے؟ اظہر صاحب بہت شکریہ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے, ارماں پر کم نکلے. یہ پاکستانی جورسپروڈنس میں, پوری دنیا کی جورسپروڈنس میں نے کوئی انوکھا دیکھا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہ خط لکھا ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آرڈر ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو. وہ کوئی آرڈر نہیں ہے, وہ ایک خط ہے, ایک اوپینین لکھ دی ہے. نہ کوئی معاملہ ان کے سامنے پینڈنگ ہے, نہ ان کے سامنے کوئی فکس ہے. وہ اپنے تئیں بیٹھ کے اس طرح کی تو 1000 باتیں لکھیں گے. باہر بیٹھے ہوں طوطا میلے کی کہانی, اس طرح جو مرضی آپ لکھ دیں اس بات کو. بات ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے. ایک بات بڑی واضح ہے, مارکانڈے کاجو جو ہے انڈین سپریم کورٹ کا جج ہے, اس نے ان سب کو تھار کے رکھ دیا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, ہم یعنی 6 ججز بیٹھے ہیں, روسٹر بنا ہے, بینچ بیٹھا ہے, بینچ نے فیصلہ کیا ہے, 6 ممبر بینچ نے, اور یہ جو اوپینین دیا ہے نا جسٹس قاضی فائز صاحب نے, یہ اٹس اے کنٹیمپٹ آف کورٹ, یہ توہین عدالت ہے. یہ توہین عدالت ہے. وہ کیسے توہین عدالت ہے؟ سر دو چیزیں اظہر صاحب, 2 چیزیں. ایک تو آپ ماہر قانون ہیں اور ماشاءاللہ اس ادارے کی تقریب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ معزز ججز صاحبان کے بارے میں آپ اپنا اختلاف کریں لیکن لفظوں کا چناؤ ذرا ذہن میں رکھ کے کریں. سر سیکنڈلی یہ کہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا, اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو سر یہ اپلوڈ کیوں ہوتا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ؟ سر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خط تھا, اسی لیے تو آپ جو ہے نا جی ویب سائٹ سے اٹھا دیا گیا ہے. میں ایسے بات نہیں کر رہا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مسائل کچھ اور ہیں. بنیادی طور پر سمجھیے گا, ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. انہوں نے 1997 میں بھی سپریم کورٹ کو کو کیا انہوں نے, اور اب پھر ایک طرح سے وہ کو کرنا چاہتے تھے. اور وہ کون ہوتے ہیں استعفے مانگنے والے؟ ججز سے. جائیں جا کر وزیر اعظم سے مانگے, وزیروں سے مانگے. یہ کہاں سے آ گیا عدالتوں کے ججز سے استعفے مانگنے والے؟ انہوں نے کام کرنا ہے, جائیں جا کر جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کریں. اب 2 چیزیں ذرا آرام سے سمجھ لیجئے گا, بڑا ضروری ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب وہی ہے جن کے بارے میں انہی ججز صاحبان سے معافی مانگتے تھے. خان صاحب کہتے تھے کہ ہم سے غلطی کروائی گئی. دیکھیں بات پھر وہی نا, میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا. اب اتنا تھا تو ریفرنس میرٹ پہ کریں. میرٹ پہ کیوں نہیں کیا؟ یہی ججز تھے جو بردر ججز چند آئے آ کر, وہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ کئی صحافیوں نے آ کے کہا اور وہ مینج کرنے میں کامیاب ہو گیا. میں ان کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف 2 باتیں بتا دوں آپ کے سامنے. یہ ایک سنگل جج نے 10 فروری کو فیصلہ کر دیا, جسٹس جواد حسن نے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن مشاورت کرے گورنر. دونوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کر دی اور معاملہ ڈیلے کرتے رہے. میں گواہ ہوں اس بات کا. 16 تاریخ کو, 22 تاریخ کو, 27 تاریخ کو پھر سپریم کورٹ نے اس کا آج خود نوٹس میں لیا, پٹیشن میں لی. اور ریسنٹلی جسٹس سید منصور علی شاہ کا ایک فیصلہ آیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل ہو بھی لیکن سپریم کورٹ ایکسیپشنل سرکمسٹانس معاملے کو ٹیک اپ کر. سر انہوں نے اپنا پورا مقدمہ لڑا. سر ان کی فیملی تک آ گئی اور انہی کے بارے میں خان صاحب کی طرف سے, آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے ایک آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کچھ اور ہیں. سر تو آپ کی جماعت کے لوگوں کے یہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ آن ریکارڈ موجود ہیں. میری ایک بات سنیے گا,
میری ایک بات سنیے گا, وہ خان صاحب نے کہا ہوگا ہم نہیں مانتے ہیں, ہم آج بھی تقاضا کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ ریفرنس کمپلیٹ ہونا چاہیے, انہیں منی ٹریل دینے چاہیے, آج تک منی ٹریل نہیں دیا ہے, یا بتا دیں نہیں, فیصلے کا حصہ ہے. جو مسئلہ ہے ان کا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بحیثیت جج ان کے جو منی ٹریل کی ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ آ گئی ہیں, ان کی ذاتی لڑائی کوئی چل رہی ہے, وہ چلتی رہے, ہمیں اسے کیا سر پوائنٹ آ گیا آپ کا قادر مندوخیل صاحب. سر ختم کرنے لگا ہوں. صرف سمپل سی بات ہے, 9 ممبر بینچ بیٹھا, 9 میں سے 2 نے اختلاف کیا, 2 نے کہہ دیا کہ ڈسمس کرتے ہیں, لیکن 9 ججوں نے دستخط کر کے کہا کہ 5 ممبر بینچ بیٹھے گا. 5 ممبر بینچ نے بیٹھا, 1 مارچ کو فیصلہ کر دیا, وہ فیصلے پہ امپلیمنٹ ہو گیا, اور آگے اس کے بعد پھر 5 ممبر بینچ آیا, نئی پٹیشن آئی, وہ فیصلہ کر دیا, الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کر دیا. مندوخیل صاحب, سر صدر مملکت نے آج جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے سر, ٹھیک سر, ٹھیک, عدالتی اصلاحات کا بل واپس کر دیا. بڑا تفصیلی انہوں نے نوٹ لکھا کہ پارلیمنٹ نے اس معاملے میں اختیار سے تجاوز کیا ہے, اگر ایسا کچھ کرنا تھا تو 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم لاتے. پھر یہ بھی سوال پیدا ہو گیا سر یہ کہ جن حالات میں یہ بل لایا گیا نا, تو اس سے تو صاف ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بل ہے اس کا مقصد اصلاحات نہیں ہے, یہ کچھ اور مقصد ہے. سر دیکھیے, پہلے صدر پاکستان کی کوئی اوقات نہیں ہے اسمبلی کے سامنے. سر صدر پاکستان, ہاں, وہ سیکٹر انچارج ہے پی ٹی آئی کا, وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, وہ ان کی اشاروں پہ چلتا ہے. سر پیمرا کے نوٹسز ہمیں آتے ہیں, آپ کو نہیں آتے. کوئی اوقات نہیں, پیمرا کے کیا نوٹس آئے گا, مجھے دے دے نوٹس, سمجھو نا, میں جواب دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ قانون ہے, جب اسمبلی سینیٹ اور قومی اسمبلی سے بل پاس ہو جاتا ہے تو صدر پاکستان کو بھیجے جاتے ہیں. اگر وہ 10 دن کے اندر اس پہ سائن نہ کرے تو واپس آتا ہے, اور جوائنٹ سیشن جب پاس ہو جاتے ہیں تو واپس جا کے آٹومیٹکلی وہ 10 دن کے بعد امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, ایکٹ بن جاتا ہے. اب وہ صدر پاکستان جس کو آپ کہتے ہو اس نے واپس بھیج دیے, جو بھی اس نے اپنی پی ٹی آئی کی ڈائلاگ بازی لکھنا تھا لکھ دیے. اب پیر والے دن 2 بجے جوائنٹ سیشن ہے, اور انشاءاللہ جوائنٹ سیشن سے میجورٹی پہ یہ پاس ہوگا اور یہ آٹومیٹکلی ہو جائے. لیکن ایک تھوڑی سی آپ ماضی میں چلے جائیں, ایک تو یہ کہ اظہر صدیق صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ خط ہے, خط جناب عالی آپ وکیل ہوئے, پتہ نہیں کون سے کورٹ میں پریکٹس کرتے ہو, تو وہ تو خط تو ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا جاتا ہے. نمبر 1 بات, سر وہ کہہ رہے ہیں اسی لیے ہٹا دیا گیا. نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں اس کی, کچھ خام خواہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتا نا, آپ مجھے بولے دینا, آپ اپنی باری پہ بولے ہیں, آپ بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں, پتہ نہیں کون سی عدالت میں آپ کے چلاتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں قانون کا, خام خواہ فضول کی باتیں کرتے ہو. آپ فضول باتیں بند کریں, پتہ نہیں کون سے کورٹ میں آپ پریکٹس کرتے ہو, پتہ نہیں آپ کا لائسنس سی بی اے کے لیے پتہ چلانا چاہیے. سر میں آپ دونوں سے ان کو بولا اپنا فضول گفتگو بند کرے, مجھے سننے دیں, میں نے ان کی بکواس سن لی ہے, وہ بھی باتیں سن لی ہیں. بات یہ اس جاہل آدمی سے بولو, اس کا لائسنس چیک کرنا چاہیے, وکیل بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ سارا دن بکواس کرتا رہتا ہے میڈیا پہ. قاضی صاحب پلیز میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی. یہ اگر اس طرح نہیں, آپ اگر اس طرح بولتے رہے میں بھی نہیں بول رہی ہوں. سر میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں. سر پلیز قادر مندوخیل صاحب, میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گی. میں نہ پروگرام میں لڑائیاں کرتی ہوں, نہ مجھے اچھا لگتا ہے. سر میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی, میں اظہر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی. سر چلے آپ اپنی جملہ کمپلیٹ کریں. سر اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے نا, رجسٹرار, آپ کی بات کو تھوڑا سا تجدید کرنا چاہ رہا ہوں, رجسٹرار کو برطرف نہیں کیا. رجسٹرار کو سپریم کورٹ کا کیونکہ وفاقی حکومت کا ملازم ہے, تو انہوں نے اس کی خدمات واپس لے لی ہے, اس وجہ سے وہ برطرف نہیں ہوا, بلکہ جو ایک ڈپوٹیشن پہ تھا سپریم کورٹ میں وہ واپس لے لی. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کی, اس نے یہی کہا کہ وہ 3 تاریخ کو وہ جو وفاقی حکومت نے اس کو واپس بلا لی ہے, تو اس کو 4 تاریخ میں کوئی بینچ کے کوئی کورسپونڈنس کے لکھنے کے اس کو کوئی قانونی جواز نہیں ہے. یہ وہ بات. فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کی ہے, وہ جو حافظ قرآن کا 20 نمبروں والا جو کیس تھا, اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہے. یہ کوئی خط نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک ججمنٹ کے اندر اس نے یہ ساری تفصیل لکھی ہے. اب اس ججمنٹ کے ساتھ اپنا نوٹ دیا. ہاں, وہ ججمنٹ کے ساتھ, اور وہ باقاعدہ کیس چلا ہے, اور وہ کیس چلنے کے بعد یقیناً جو بھی کیس ہوتا ہے ججمنٹ وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے. اب کسی کو پسند نہیں آئے تو اس کو ہٹا دیے, ایک الگ ڈبیٹ ہے. اچھا, اس کے بعد یہی ایسا ہو سکتا ہے, ویسے بہت کچھ ہوتا ہے,
یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے. یہاں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کس جعلی مقدمے میں کس شخص نے کس طرح اپنا جرم مان کے سابق چیف جسٹس نسیم حسین نے مان لیا, اور اس کے باوجود اس کو سنائی. صدر پاکستان جس کو یہ بڑے صدر بول رہے ہیں, ہمارا بھی تو صدر تھا جس کے فل فلج اختیارات تھے, یہ تو ڈمی بیٹا, اس کے تو اختیارات بھی نہیں ہے. جب وہ ریفرنس بھیج دیا انہوں نے سپریم کورٹ میں 12 سال پہلے, ابھی تک اس کو سنا گئی. شراب کی 2 بوتلوں پہ تو 100 موٹو اس ملک میں لیا گیا ہے, مگر ایک شخص جو ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر تھا, تو اس کو جھوٹے مقدمے میں ہم سال کی اس کا ریفرنس سننے تک تیار نہیں ہے سپریم کورٹ. پھر کہتا ہے ہم انصاف کر رہے ہیں. انصاف میں آپ نے کرنا ہوتا, دنیا میں 139 نمبر پہ آپ نہیں ہوتے. اچھا, اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس داخل کی ہے ان لوگوں نے, پھر واپس کیوں لیا؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ غلطی ہو گئی, خان صاحب نے خود کہا. تو یہ کون سی غلطی میں مان کو 1000 غلطی کر کے تو کے چاٹنا, یہ تو پچھلے 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے چیف جسٹس سے جو استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, یہ آپ لوگ آگے مثال سیٹ کرنے جا رہے ہیں, یا پھر تو پھر مستقبل میں یہی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی کہ جس کا پسند نہیں آ رہا ہے فیصلہ, وہ اس کے خلاف پھر استعفے کا مطالبہ کرے گا؟ ایمل ولی خان صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی, مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ایمل ولی خان صاحب بھی صوبائی صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے, جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ایمل صاحب, آپ نے سر کل دھمکی دی ہے کہ چیف جسٹس مستعفی ہو جائیں, ورنہ عید کے بعد آپ خود آ رہے ہیں استعفیٰ لینے کے لیے. کیوں اتنا سخت موقف اپنایا ہوا ہے آپ نے؟ اور چیف جسٹس صاحب توہین عدالت میں بھی آپ کو بلا سکتے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ. تو دیکھیں, دھمکی کی بات تو نہیں ہے. ہم جمہوری پسند لوگ ہیں. ہم نے اس پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے سالوں سال قربانیاں دی ہیں. ہم انگریز کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں, اپنے قوم, اپنے وطن کے لیے, جمہوریت کے آواز پہ, حق کے لیے, ان کے بنیادی حقوق کے لیے اپنا زندگی داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور ایسے وقت میں ایک بندہ اٹھ کے وہ پورے پاکستان کے نظام کو درم برم کرے گا کسی کی مرضی کے لیے, تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ دھمکی نہیں ہے, بلکہ اس پاکستان کے بچاؤ کے لیے, اس نظام کے بچاؤ کے لیے ایک حقیقت ہے کہ اگر عید تک چیف جسٹس نے استعفیٰ نہیں دیا تو ہم عوام نکل کے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے ان سے استعفیٰ لے کے رہیں گے. رہی بات توہین عدالت کی, تو سب سے زیادہ توہین عدالت چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی انسان پاکستان میں کسی پہ توہین عدالت کا مقدمہ ہونا چاہیے, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان بذات خود ہے, اور اس پہ یہ ہونا چاہیے. ہم سے کیا پوچھے گا؟ ایمل صاحب, سر اگر توہین عدالت کی کارروائی میں بلا لیا چیف جسٹس صاحب نے آپ کو, تو پھر پیش ہوں گے 100 دفعہ جی انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بلائے تاکہ ادھر پھر میدان کھلے, آپ بھی سنیں اور وہ دنیا بھی سنے کہ پاکستان کے تاریخ میں اس سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس تک 47 سے لے کے کالا چٹا کھولیں گے, پھر سب کے سامنے آئیں گے. نہیں, سوال یہ سر, چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفیٰ مانگ کیوں رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں تو بے شمار فیصلے آتے ہیں, ایک فریق اسے مانتا ہے, دوسرا نہیں مانتا, اور اگر یہی سلسلہ اب جاری رہے گا تو پھر تو کوئی بھی جج فیصلہ کرے گا اس کے خلاف, جس کو پسند نہیں آئے گا وہ دوسرا استعفیٰ اس کا مطالبہ کرنا شروع ہو جائے گا. پھر ایمل صاحب, ہم استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اپنی ساکھ سپریم کورٹ میں کھو چکا ہے. سپریم کورٹ میں سیاستدان نہیں چاہیے ہمیں. ہم اس سے استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ مستعفی ہو, میدان میں آ کے سیاست کرے, پھر اس کو پتہ چلے. سپریم کورٹ کو ہمیں سیاست سے صفا کرنا ہوگا. سپریم کورٹ میں آپ کو نظام انصاف چاہیے. آپ کو سپریم کورٹ میں اس طرح کی چیز نہیں چاہیے. ایمل صاحب, پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گی سر, اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو آپ اپنے ذرا لفظوں کے اوپر دھیان دیں سر, اور جو احترام ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اپنی بات کریں. آپ اگر استعفیٰ مانگ رہے ہیں یا آپ اختلاف کر رہے ہیں تو بات ضرور کریں, لیکن سر ذرا احترام کو ملوز خاطر رکھیں. علی گور بلوچ صاحب, سر آپ کی طرف آتی ہوں یہ سوال لے کر. یہ بتائیے کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا اعلان ہوا ہے, تو سر پہلے کیا ہوگا؟ پہلے آپریشن ہوں گے یا پہلے الیکشنز ہوں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہ پچھلی گورنمنٹ تھی عمران نیازی صاحب کی, اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار جو مطلب ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث لوگ تھے,
ان کو جو ہے وہ چھوڑا، اور ایک تو یہ ہے کہ قوم کو بھی اس کے بارے میں اعتماد میں نہ لیا گیا اور اس وقت کی پارلیمان کو بھی اعتماد میں نہ لیا گیا، اور وہی پالیسی ہے شاید اسی وجہ سے جو ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس نے ان معاملات کو ریویو کیا ہے اور اس کے اوپر یہ بیان جاری کیا اور فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی نرم پالیسی جو ہے وہ نہیں رہے گی اور بالکل ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور یہی ہمارے نیشنل ایکشن جو پلان تھا جس کو کہ عمران نیازی صاحب نے اپنے ٹائم میں سوپٹاج کیا ہے، وہ مطلب ہے کہ اس پر دوبارہ سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ پہلے کیا ہوگا، الیکشن یا آپریشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کرے گی مشاورت کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو پاکستان کی سالمیت کو خطرات ہیں ان کے ساتھ نپٹنا ہماری پہلی ترجیح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نظام عدل پہ بات کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا، میں سمجھ گئی ہوں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پہلی ترجیح ہوگی، یعنی آپریشن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے ذرا ایمل صاحب سے بس ان کے لاسٹ کوسچنس مجھے کرنے تھے، پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں۔ ایمل صاحب، اگر چیف جسٹس صاحب جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عید سے پہلے مستعفی ہو جائیں ورنہ عید کے بعد آپ خود آ جائیں گے، استعفیٰ نہیں دیتے ہیں، تو سر پھر عید کے کتنے دنوں کے بعد آ رہے ہیں آپ لوگ اسلام آباد؟ انشاءاللہ آئندہ کا لائحہ عمل پیش کریں گے، اور یہ تو میں نے پہلے بات کی ہے، یہ میں تو صرف اپنے پختون قوم کی حقوق کے لیے، اور ابھی بھی دیکھیں اس فیصلے میں پختونخوا کو پھر کیوں باہر رکھا گیا، پختونخوا میں کیوں وہ تاریخ نہیں دی تاکہ پنجاب کی لڑائی پختونوں سے لڑی جائے، پنجاب کے تخت کی لڑائی پختونوں سے لڑی جائے، وہاں پہ پنجاب میں کوئی نہیں ہے، سب پختونوں کو ادھر بٹھا کے، یہ کچھ چند اس کو چمچے ملے ہوئے ان کو بٹھا کے ادھر لاہور میں اور بنی گالا میں اور زنا پارک میں ہر جگہ یہ جو مسئلے کر رہے ہیں، یہ ان کو فارغ چھوڑا ہوئے، ان کو تو بھیجو نہیں ادھر پختونخوا کے الیکشن پر پہلے کراؤ۔ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لائحہ عمل طے کریں گے اور ہم عید کے بعد نکلیں گے، بہت ہو گیا، ہم پختونوں کا حق یہ نہیں کہ صرف اس فیصلے سے کھایا جا رہا ہے۔ 2013 سے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 2013 میں پی ٹی آئی کو ٹی ٹی پی نے کھلا سپورٹ دیا، ٹی ٹی پی کے سپورٹ پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، 2018 میں فیضیاب ہو گئے، آر ٹی ایس کے سپورٹ پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور 2/3 اکثریت دی۔ آج پھر میرے صوبے کو اس نے ٹی ٹی پی کے معاہدے کے تھرو دہشت گردوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل سپورٹ دے، اور آج پھر وہ وہی کوششیں کر رہے کہ کسی طرح میں اس ملک کا پھر وزیر اعظم بن کے کوئی اس ملک کو مزید تباہ کروں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے، لائحہ عمل ہم طے کریں گے، اور عید کے بعد انشاءاللہ جلد ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ انشاءاللہ اس میں میرے ساتھ اور بھی لوگ شرکت کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ صرف پختونخوا سے لوگ رخ کریں گے۔ سر اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، سر اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، احترام ان کا ملوز خاطر رکھیں۔ سر آپ خود ایک جمہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بہتر نہیں ہے کہ جو پروسیس ہے آئین میں وہ ہو جائے، 90 دنوں میں انتخابات ہو جائے؟ اگر آپ لوگ نہیں کرواتے ہیں 90 روز میں انتخابات، تو پھر سر پھر تو اسی طرح سے ہوتا رہے گا نا، پھر کوئی اور کرے گا اس طرح سے، تو پھر آپ ان لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں جی، میری بات سنیں، میں ایک مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے رب نے پہلا جو میرے نبی کے تھرو ایک پیغام بھیجے تو وہ انما الاعمال بالنیات، آپ کے ہر عمل کا دارالمدار آپ کے نیت پر ہے، آپ کے نیت پہ ہے۔ اب اس میں تو نیت کی بات ہے نا، تو یہ جو آپ 90 دن کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے منہ کی بات ہے جو آئین کو نہیں ہے، جو آئین کو مانتے بھی نہیں ہے۔ جب ان کے اپنے لیے آئین ان کے کہا تو وہ پھر نہ آئین مانتے ہیں، نہ عدالت مانتے ہیں، نہ کچھ اور مانتے ہیں، لیکن جہاں پہ آئین کے تھرو ان کو گند کرنے کے لیے کوئی موقع ملے گا تو وہ گند کریں گے۔ نہیں، بالکل پاکستان میں ہم انتخابات سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی واحد جماعت ہے جس نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکا ہوں میں، الحمدللہ میدان میں ہے میرے امیدوار، لیکن جنرل الیکشن میں وہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ اکتوبر میں جو ہے تاریخ دیا گیا ہے 8 اکتوبر انشاءاللہ یہ ہمارا جنرل الیکشن کا تاریخ ہے، اور اس دن وفاق اور سب اکائیوں کے انتخابات ایک دن میں ہونے چاہیے۔ اس نظام کے ساتھ اور دھوکہ نہ کریں۔ آپ نے بالکل پھر تو آپ سیاست کو دوسری طرف لے گئے، مطلب پنجاب میں جو الیکشن جیتے گا اس کا باقی الیکشن پہ اثر انداز آئے گا، اور پورے ملک میں پھر آپ اسی کو، تو کیا میں تو ایک اس صوبے سے تعلق رکھ دوں کہ میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری جمہوریت کا بنیاد پنجاب ہو، نہیں، میرے جمہوریت کا بنیاد اسلام آباد ہے، اور پھر
پھر ہر ایک بھائیوں کی طرح رہیں گے اور بھائیوں کی طرح اس ملک میں زندگی کو اور اگر ہم یہ حق کسی اور اگر سر یہ 8 اکتوبر کو جو آپ کہہ رہے ہیں جنرل الیکشنز اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو اکتوبر میں بھی الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جی انشاءاللہ 8 اکتوبر جو تاریخ ہے یہی الیکشن کا تاریخ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اس حکومت کو جیسی بجٹ پیش کرتے ہیں اسی بجٹ میں جنرل الیکشن کے لیے ان کو پیسے رکھے تاریخ دے کے 3 مہینے بعد اکتوبر میں میرے خیال میں یہ الیکشنز ہوں گے ہونے چاہیے. آواز اٹھاؤں گا, نہیں ہوں گے میں سب سے پہلے مخالف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایمل ولی خان صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں. علی گڑھ بالی ووڈ صاحب یہ جو آ رہے ہیں ایمل صاحب کی پارٹی آنے کی بات کر رہی ہے عید کے بعد استعفیٰ لینے کے لیے, تو کیا سر یہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ بھی اس احتجاج میں یا اس استعفے کے مطالبے میں شرکت کرے گا؟ مسلم لیگ نون بھی شامل ہوگی اس میں؟ دیکھیں کرن, یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب عدالتی نظام کے ذریعے ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جمہوری نظام کو سوپ ٹاچ کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے تو ہمیشہ اس چیز کی نشاندہی کی ہے اور ہم ان متاثرین میں شامل ہیں. جس طرح سے کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 2008 کا الیکشن آیا, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. 2002 کا الیکشن آیا, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. 2000 یہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں. میرے سوال کا مختصراً جواب دیجئے. میں نے یہ قادر صاحب سے بھی رائے لینی ہے, پھر حضرت صاحب بھی بیٹھے ہیں. سے مجھے بتائیں ساتھ دیں گے؟ میں پروگرام ہم ہر اس جمہوری ہم ہر جمہوری نظام کا ہم ہر اس جمہوری نظام کا ہر اس آئینی قدم کا ساتھ دیں گے جو پاکستان میں آئین کو بحال کرے, جو پاکستان کے آئین کے ساتھ متصادم نہ ہو. اور دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ہمارے بردر یعنی عید کے بعد اگر استعفیٰ نہیں دیتے چیف جسٹس صاحب, معزز جج صاحب, تو پھر آپ لوگ بھی عید کے بعد سپریم کورٹ کا رخ کریں گے جس طرح سے اے این پی آ رہی ہے ان کے ساتھ ہوں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر ہاں یا نہیں؟ آج ہی اناؤنس کیا جائے کہ پاکستان میں اس الیکشن کے مسئلے کا اگر فل کوڈ بنا دیا جاتا تو شاید آج ہم ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ بحث نہ کر سکتے. آج ہی آپ بتا دیں, آئینی بحران کا شکار کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے ہم ہر آئینی اور قانونی جد و جہد میں شامل ہوں گے جس سے پاکستان کا نظام عدل بحال ہو, جس سے آئینی اور قانونی جد و جہد ہوگی چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگنا, آگے احتجاج کرنا. وہ دیکھیں یہ تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں ایک ایسے چیف جسٹس آپ اس آئینی اور قانونی جد و جہد بقول پلیوار بلوچ صاحب کے اس کا حصہ ہوں گے؟ پیپل پارٹی ہوگی دیکھیے جی یقینی طور پر میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہر اس جد و جہد کا حصہ ہوں گے ہم لوگ جو پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اٹھائے جائے. اور ہم چیف جسٹس صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں استعفے کا مطالبہ. اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سپریم کورٹ کے شانوں کے ایک متنازع شخصیت جو ہے مزید اس عہدے کے اوپر برجمان رہے موجود ہے. اور اس بل میں میں نے یہ کہا کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز آپ ڈائریکٹ کیوں لیتے ہو؟ وہ بل پی ٹی آئی کے وقت میں میرا تحریک پاس ہوا اور پرسوں پیر والے دن جو ہے نا وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں ہو تو انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی دیکھیں اس کا حصہ بنیں گے آپ, طریقہ صحیح ہے نہیں, یہ تو میری قیادت فیصلہ کرے گی, لیکن مگر میرے خیال میں یہ طریقہ صحیح ہے چیف جسٹس سے آگے استعفیٰ مانگنا, دعویٰ بول دینا؟ دیکھیں میں خیر یہ تو ان کا فیصلہ ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ جمہوری لوگ ہیں فیصلہ کریں گی. میں یہ سمجھو اوپینین میری یہ ہے کہ یقیناً جو چیزیں ہیں جو اعتراضات ہے یعنی پورا 70% جو حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ووٹ سے آئے پاکستان کے وہ مطالبہ کرے فل کورٹ کا. تو آخر چیف جسٹس کیا بل ہے سر؟ 204 میرے آلریڈی تحریک پاس ہو چکے ہیں اور پیر والا دن وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پینڈنگ ہے, ججز کا اپوائنٹمنٹ کے وہ میرے بل پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپریشیٹ کیے, ریکارڈ کے حصہ بتا رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میری یہ کروں کہ حکومت کو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ احتجاج کے بجائے ایک قانونی راستہ ہے کہ وہ ایک ریفرنس داخل کیا جائے 209 کے تحت, جیسا فائز اسحاق صاحب کے خلاف پی ٹی آئی نے جمع کی ہے. اس طرح حکومت کو یقیناً ان ساری صورتحال پہ ریفرنس داخل کرنا چاہیے. احتجاج میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ سخت ہوگا, رویہ ہوگا.
تو منڈے کو توہین عدالت کا بل جو آپ جی لگا ہوا ہے 2 بجے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا توہین عدالت کا بل بھی لگا ہوا ہے اور ججز کے اپارٹمنٹ اس میں یہ ہے کہ کورٹ پریمیسز کے اندر جو شخص ہے یعنی وکٹم اکثر وکیل بنتا ہے. آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کریں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو میرے یہ وہ ہے کہ کورٹ پریمیسز کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے یعنی آپ یوں سر لگ کے پٹھے والے سے لے کے اور جج صاحب تک کوئی بھی اگر رویہ اس کا اچھا نہ ہو تو سب پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنا چاہیے. یہ آلریڈی میں پہلے داخل کر چکا ہوں اور بڑی زور سے اسمبلی نے تحریک پاس کر لی ہے. تو وہ منڈے کو لگا ہوا ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کمیٹی پاس کر دی گئی. اور دوسرا ججز کا اپوائنٹمنٹ کتنے آپ اشارہ دیکھ رہے ہو کلرک چپراسی کے لیے میں چلا جاتا ہوں پروگرام چھوڑ کے اگر آپ نے 4 مخالفین پھانسی کا سزا دیتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹ کرتے ہو. یہ آپ کے پاس ہی لے کر آ رہی ہوں. کمال ہو گیا سر آپ کافی ہیں. کیا لے کے آئیں گے آپ 4 لوگ مخالف 3 مخالف بٹھا کر آپ نے یعنی ساری ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں. میں نے کوئی بات نہیں کر رہی ہے. ایمل قاسی کیا فضول بکواس کر گیا یہاں بیٹھ کے نیشنل چینل کے اوپر اور ہم نہیں بول رہے ہیں. آپ اپنے رویے پہ کریں اس طرح آپ ہی کریں آپ اس طرح رویہ رکھیں گے. وہ پارٹی کا سربراہ ہے آدمی وہ آپ پارٹی لیڈرشپ کے میں آپ دونوں کو اجازت نہیں دوں گی سر پلیز. میں آپ دونوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی اور نہ اجازت دوں گی کہ اس طرح کے لفظوں کا استعمال نہ کریں سر پروگرام میں. پلیز آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں سر وہ جو ڈیلیٹ ہوا تھا نا ابھی ویب سائٹ سے وہ دوبارہ آ گیا ہے قاضی فائز صاحب کا جس کو آپ پت کہہ رہے تھے اور وہ ان کا اس اضافی نمبر کا جو فیصلہ تھا سر وہ. دیکھیں میری بات سنیے گا. ہمارے چیف جسٹس کے بارے میں وہ اول فال بکتا رہے ہر ہم سنتے رہے. ہماری ریڈ لائن ہے یعنی ان کی یعنی کمال ہے. وہ کیا یعنی جمہوری لوگ ہیں یہ والے اس طرح کی باتیں آپ کی چیف جسٹس ہے نا آپ کی چیف جسٹس ہے آپ کو تسلیم کرے وہ آپ کا چیف جسٹس ہے وہ پاکستان کے سر وہ ہم سب کے چیف جسٹس ہیں. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ہے. قاضی صاحب اجازت دیجیے کوشش نہ کریں. اجے صاحب آپ خود بنا رہے ہو ہمارے چیف جسٹس بھائی وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہے. قاضی صاحب پلیز نہیں مندو خیر اظہر صاحب آپ عدالت کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر سیاست کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ کے پاس عرصہ نہیں ہے تو آپ فضول باتیں مت کریں. کسی کو بکواس کہتے ہیں کسی کو پلیز آپ اپنا جملہ کمپلیٹ کریں. اظہر صاحب اپنی زبان پر لگام دیں. یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نے کس زبان میں بات کرنی ہے. دیکھیں اس جھگڑے میں بات میں آپ تینوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جو سن رہے ہوتے ہیں ان کو پھر لڑائی جھگڑوں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم یہاں پہ ڈسکشن کیا کر رہے ہیں. اظہر صاحب پلیز اپنا جملہ کمپلیٹ کیجئے سر اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. جی میں دیکھیں 2-3 باتیں جماعت مندوقین نے دوسروں کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. انہوں نے علی صاحب پلیز اپنا جملہ کمپلیٹ اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیں. بس کریں اظہر صاحب پلیز آپ اپنی بات کیجئے. سر آپ اپنی بات کیجئے. اچھا دیکھیں کرن صاحب آئندہ میں سے پروگرام میں بالکل نہیں آؤں گا کہ آپ 4 علی صاحب کوئی نہیں دے رہا ہے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. میں روکوں گی اگر کوئی اس طرح کی کوئی بھی بات کرے گا آپ تینوں میں سے. آپ پلیز آپ مجھے میرا کام کرنے دینا. اظہر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. اچھا دیکھیں جی اگر آئندہ سے میں پروگرام میں نہیں ہوں گا 4 مخالفی لوگ بیٹھیں گے. میرے لیے کتنا ٹائم دیا آپ نے سارا ٹائم ان لوگوں کو دے دیا ہے اور جو کہی جا رہے ہیں آپ سنی جا رہی ہیں. میں تو حیران ہوں. پہلی بات بڑے خوش نصیب ہے بڑے چینل میں آپ کو پوچھا گیا پوچھتا کون ہے آپ کو قاضی صاحب پلیز اظہر صاحب آپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کافی ہوتے ہیں سر. آپ کافی ہوتے ہیں. دیکھیں میں نہیں یہ بات نہیں ہے. جمال مندوخیل نے کہا ہے نا کہ ریفرنس کا طریقہ کار ہے. اپنا اے این پی آئے وہ کلا برادری کھڑی ہوگی ان کے سامنے ڈھال بن کے. ہمارے چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے. میں بتا دوں آپ کو یہ کسی خوش فہمی میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہم بیٹھ کے اور ابھی دیکھیں ان کے کال آف فیل میں تضاد دیکھیں. آپ نے 90 دن کا سوال پوچھا ان سے 90 دن کا جواب نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں 8 اکتوبر کو بتائیں گے. یعنی آئین توڑنے کی بات وہ کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں کہ عدالتوں نے فیصلہ نہیں کیا. بھائی آپ کے گورنر نے ڈیٹ نہیں دی. آئین کا آرٹیکل 112 بڑا کلیئر ہے. گورنر نے ڈیٹ دینی تھی الیکشن کرانے کی. 90 دن کی لائن آپ نے توڑی ہے. آپ اے این پی وہاں بیٹھ کے خاموشی سے تماشا دیکھتی رہی ہے. انہیں چاہیے تھا آج بھی ڈیٹ الاٹ کریں 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. کیوں نہیں کرا رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی وجہ نہیں آپ کے پاس. کہیں نہیں لکھا ان میں کہ اب اس مسئلے کا حل بتائیے سر. حل بتائیے سر. ان سارے مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے. میں بتا دیتا 112 آرٹیکل بڑا کلیئر ہے. گورنر نے پول ڈیٹ دینا ہے اور نگران حکومت بعد میں بننی ہے. اس وقت نگران حکومت غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر بیٹھی ہے. سپریم کورٹ میں میٹر چلا گیا وہاں آ جائے گا. اب آ جائیں فل کورٹ کے حوالے سے. سب نے بڑی باتیں کی لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے کہ فل کورٹ کے حوالے سے اس وقت میں آپ کے سامنے ثابت کر دیتا ہوں کہ 8 ججز یہ کہہ چکے ہیں 15 ججز ہے اس وقت
8 ججز کیسے؟ 2011 میں 2021 کے اندر معاملہ آیا چیف جسٹس کی پاور کے حوالے سے. چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس تھے. 5 ججوں نے بیٹھ کر اس وقت فیصلہ کیا کہ ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس ہے, بینچ کس نے بنانے, چیف جسٹس نے بنانے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے 3 رکنی بینچ کے اندر, ان کے اب جسٹس امیر الدین کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا نہیں جی ہم روک دیں گے. جسٹس شاہد وزیر نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. پھر 6 رکنی بینچ بیٹھا, 6 رکنی بینچ نے بیٹھ کر اسی فیصلے کو کہا کہ چیف جسٹس کو اختیار ہے, چیف جسٹس نے بینچ بنانا ہے. تو یہ 9 ججز بن گئے. 9 میں سے جسٹس قاضی امین ریٹائر ہو چکے ہیں, اس وقت 8 ججز ہیں. کون سے فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فل کورٹ کے حوالے سے بات اور تو آت ہو گئی ہے. 7 ججز اگر دیکھ لیں, فرض کریں اگر 7 ادھر بھی ہیں, یعنی سوال ہے فل کورٹ کس لیے بنانا ہے؟ سنگل جج نے فیصلہ دے دیا 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, فل کورٹ کس لیے بنانا؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہاں ہو رہی ہے سیاست, یا سیاست ہو رہی ہے. سیاست کیا ہو رہی ہے؟ جسٹس وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. لیٹس انتظار کرتے ہیں سر 10 تاریخ تک کا انتظار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, اب نیا وہاں سے کیا معاملے کا آغاز ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تینوں مہمان پروگرام میں ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نگہبان.